बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस तैयबा के दर्स में कल से हमने आकाए करीम अलैहिस्सलाम के हिज्जतुल विदा की तफसीलात पर मबनी हजरत जाबिर की हदीस पाक का जिक्र किया था। उसका कुछ हिस्सा हमने पढ़ा था कि आकाए करीम अलैहिस्सलाम ने सफा और मरवा की सही फरमाई थी। सफा से आगाज फरमाया था और हदीस पाक का अगला हिस्सा यहाँ से शुरू होता है कि जब मरवा पे जाकर सरकार ने अपनी सही को खत्म किया, 7 चक्कर पूरे हुए मरवा पर, तो आपने लोगों को आवाज दी। आप पहाड़ी पर थे, मरवा की पहाड़ी पर, लोग नीचे थे। अब आपने उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू की और गुफ्तगू ये फरमाई कि अगर हम उस काम का पहले से ख्याल कर लेते जिसका बाद में ख्याल आया तो हम हदी न चलाते और इसे उम्रा करार देते। हदी कहते हैं कुर्बानी के लिए जो जानवर लाया जाता है, उसको हदी कहते हैं। अब ये जो सरकार ने अल्फाज फरमाए कि अगर हम उस काम का पहले ख्याल कर लेते जिसका बाद में ख्याल आया तो हम हदी को साथ ना लाते, इहराम खोल देते और इसे उम्रा बना लेते। ये थोड़ी सी विजात करने वाली बात है, समझने वाली बात है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम सहाबा किराम को मरवा पे खड़े होकर यूं कह रहे हैं कि तुम में से जो लोग कुर्बानी का जानवर अभी साथ नहीं लाए और अभी उनका इरादा है कि हम खरीदेंगे, तो वो लोग यहाँ पर सही करके, तवाफ हो चुका है, सही हो गई है, इसको उम्रा बना के अपना इहराम खत्म कर दें और फिर जब 8 ज़िल जाएगी तो फिर नया इहराम बांधे हज के लिए। मगर ये कौन लोग करें? वो लोग करें जो अपने साथ कुर्बानी का जानवर लेकर नहीं चले मदीना से। जो लेकर चले हैं तो उन पर तो लाजिम है कि अब वो इहराम नहीं खोलेंगे जब तक कि अपना हज मुकम्मल नहीं कर लेते। इस बात पर ये जो बात थी, ये सहाबा किराम को थोड़ी मुश्किल लगी। मुश्किल लगने की वजूहात 2 थी। एक तो ये वजह थी कि जमाना जाहिलियत में इस आज के सरकार के हुक्म से पहले लोग हज के दिनों में उम्रा करना मकरूह समझते थे। उन्हें एक तो दिमाग में ये थी कि हज होता है, हज के दिनों में उम्रा नहीं करना चाहिए। हमें आप सरकार उम्रे पे खत्म करवा रहे हैं, इहराम खुलवा रहे हैं और फिर आगे नया इहराम बनवाने का कह रहे हैं हज के लिए। एक बात तो उनके दिल में ये थी। और दूसरी बात उनके दिल में ये थी कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद अपना इहराम नहीं खोल रहे, क्योंकि आप हदी का जानवर मदीने से लाए हुए थे। आपने कहा था जो जानवर लाया हुआ है वो ना खोले, वो पूरा हज करे, अपना मुकम्मल करे इसी एक इहराम के साथ। आप जानवर लाए हुए थे। अब सहाबा ये समझ रहे थे कि हमें तो हुजूर की पैरवी का शर्फ हासिल नहीं होगा कि सरकार का जो हज है वो उम्रा हज मिला होगा, हमारा उम्रा पहले खत्म हो जाएगा, हज का इहराम नया बांधेंगे तो हुजूर की पैरवी पूरी नहीं हो सकेगी। इस बात का सहाबा किराम ने बाकायदा इजहार किया कि जी ऐसे ना हो, जैसे हम आप कर रहे हैं हम भी वैसे करें। तो हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, क्योंकि ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मुझे अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है कि ऐसे करो, लिहाजा तुम्हें ये करना होगा। फिर सहाबा किराम ने यानी कि दिली तौर पर खुश तो नहीं थे वो कि हमें वैसे करना चाहिए था जैसे हुजूर कर रहे हैं, मगर जब हुक्म खुदा आ गया तो उन्होंने अपने एहराम खोल दिए, अपने बालों को थोड़ा कटा लिया, जैसे उम्रा मुकम्मल करते हैं वैसे उन्होंने उम्रा मुकम्मल कर लिया। जब सरकार ये ऐलान फरमा रहे थे तो हजरत सुराका बिन मालिक बिन जोसम एक सहाबी थे, मशहूर सहाबी हैं, आप जानते हैं, हिजरत के मौके पर जिन्होंने सरकार का हालत कुफर में पीछा किया था और जिनकी घोड़ी जमीन में धंस गई थी और फिर तौबा ताइब होकर अपने लिए अमन का परवाना लेकर गए थे और सरकार ने कहा था कि वो दिन कैसा होगा जब किसरा ईरान के कंगन तुझे पहनाए जाएंगे। ये वो है। तो ये खड़े हुए, इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हुक्म आप फरमा रहे हैं कि अभी उम्रे का इहराम खोल दो और फिर हज का नया बांधो, ये सिर्फ इस साल के लिए है, हमारे लिए या हमेशा के लिए है? हर कोई ऐसे कर सकता है कि जिलहज में चला
یا ذی الحج سے پہلے جو مہینہ ہے شوال ذیقعد میں چلا، آخری دنوں میں پہنچا، آگے حج میں 5-6 دن پڑے ہوئے تھے، تو اگر وہ وہاں آ کر احرام کھول دے، عمرہ کر کے احرام کھول دے اور پھر دوبارہ 8 ذی الحج کو حج کا باندھے، یہ صرف ہمارے لیے بات ہے یا ہمیشہ کے لیے سب کے لیے ہے؟ تو سرکار نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے میں ڈالی اور ڈال کے فرمایا کہ عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے، یعنی عمرہ حج اکٹھے ہو سکتا ہے، یہ سب کے لیے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر مدینہ سے حضور کے ساتھ نہیں چلے تھے، یہ وہ موقع تھا جب حضرت علی مرتضیٰ کو حضور نے یمن کا گورنر بنایا ہوا تھا، یمن کا، وہ یمن سے سیدھا مکہ آئے تھے۔ تو سرکار نے ان سے پوچھا کہ علی تم کیا نیت کر کے آئے ہو؟ عمرے کی نیت کر کے آئے ہو یا حج کی نیت کر کے آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سننے والا ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ نیت کی تھی کہ یا اللہ جو تیرے رسول اللہ نے نیت کی ہے وہ میں نے نیت کی ہے، میں نے ایسے نیت کی۔ تو فرمایا پھر میری نیت تو یہی ہے کہ میں حج اپنا ہدی جانور ساتھ لے کر چلا ہوں اور تم بھی لے کر آئے ہو، لہذا تم احرام نہیں کھولو گے، میرے ساتھ ہی رہو گے اور حج مکمل کر کے اپنے احرام کو کھولو گے۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ سے بات ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ قربانی کے اونٹ بھی لے کر آئے تھے اور حضور نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ سے اونٹ لائے تھے۔ کل کی تعداد جو حضرت علی لائے اور جو حضور لائے کل 100 اونٹ بن گئے تھے جو حضور نے حج پہ قربان کیے۔ 100 اونٹ میرے آقا نے قربان فرمائے حج کے موقع پر، اور جن میں سے 63 اونٹوں کو سرکار نے اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا، 1-2 نہیں 63 اونٹ سرکار نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، اور باقی 37 حضرت علی سے کہا علی آپ ان کو ذبح کر دو، تو 100 اونٹوں کا عدد مکمل فرمایا۔ اور وہ جو 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے تو فرمایا ایک ایک بوٹی سب سے لے لو اور اس کا سالن بنا لو، وہ ہم کھائیں گے، ایک ایک بوٹی اٹھا لو، 100 اونٹ ذبح ہوئے پڑے ہیں، باقی لوگوں کے لیے خیرات ہے، جو بھی کھانا چاہے اس میں سے کھا۔ یہ بھی آپ نے کہا کہ آپ کی قربانیاں زیادہ ہیں تو ہر قربانی میں سے برکت کے طور پر ایک ایک بوٹی آپ نے شامل کر لی اپنی ہانڈی کے اندر، اس کو علی مرتضیٰ اور حضور کے خاندان نے کھا لیا، اور باقی جو سارا کا سارا گوشت تھا اسے حاجیوں کے لیے وقف کر دیا گیا اور ان کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ پھر جب 8 تاریخ ہوئی ذی الحج کی تو لوگوں نے مینا کا رخ کیا، اور جنہوں نے احرام کھول دیے تھے پہلے اب 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھ لیے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے اپنی سواری پر، مینا میں پہنچے، ظہر عصر مغرب عشاء اور اگلے دن کی فجر آپ نے وہاں پر پڑھی۔ پھر تھوڑا ٹھہرے یہاں تک کہ سورج نکل آیا، اب یہ 9 ذی الحج ہو گئی، 8 کو وہاں پہنچ گئے تھے، وہاں کی ظہر عصر مغرب عشاء پڑی، اگلے دن 9 ذی الحج کی فجر ہو گئی، تو پھر آپ تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، جب سورج نکل آیا تو فرمایا کہ نمرہ میں، وادی نمرہ میں میرے لیے اونی خیمہ لگایا جائے۔ عرفات کے کنارے پر جو وادی نمرہ ہے جہاں پہ خطبہ حج ہوتا ہے وہاں پر آقا نے خیمہ لگوانے کا حکم دیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام وہاں سے چلتے رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مینا سے عرفات جائیں تو مزدلفہ رستے میں پڑتا ہے سائڈ میں۔ عرب کا خیال تھا، قریشیوں کا خیال یہ تھا کہ حضور عرفات نہیں جائیں گے، حضور مزدلفہ میں ڈیرا لگائیں گے اپنا، کیونکہ عرب زمانہ جاہلیت میں عام لوگوں کو عرفات بھیجتے تھے اور ان کے جو سردار ہوتے تھے وہ مزدلفہ میں قیام کر لیتے تھے اور وہیں پر بیٹھے رہتے تھے، آگے نہیں جاتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزدلفہ میں قیام کریں گے، آگے نہیں جائیں گے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نہیں رکے بلکہ سیدھا عرفات کی طرف وہاں پر گئے، اور اس پر قرآن کی آیتیں اتری کہ حج کو عرفات میں جا کر کیا کرو، مزدلفہ میں بیٹھنا یہ وہ سردار لوگ اپنا وڈیرا پر دکھاتے تھے، جی ہم تو یہاں بیٹھ جاتے ہیں، عوام ادھر جا رہی ہے ہم یہاں پر بیٹھے۔ سرکار نے اس بات سے منع کر دیا۔ جب وہاں پر پہنچے یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا، ڈھلنے سے مراد یہ ہے کہ ظہر کی طرف قائم ہو گیا، تو آپ نے اونٹنی کسوا کا حکم دیا، اپنے اونٹنی کو بلوایا، کجاوا کسا گیا، پھر آپ وادی کے نشیب میں اترے اور وہاں پر آپ نے آ کے لوگوں میں خطبہ دیا
اور جو سرکار نے خطبہ دیا وہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں، اس کے بنیادی الفاظ یہ تھے، اس میں سے کچھ باتیں جو یہ نقل ہوئی اس حدیث پاک میں۔ آقا نے فرمایا تمہارا خون اور تمہارے آپس کے مال تم پر یوں ہی حرام ہیں جیسے تمہارے لیے آج کا یہ دن اور آج کا یہ مہینہ اور یہ شہر مکہ تمہارے لیے حرام ہے۔ جیسے یہ دن محترم ہے، جیسے یہ مہینہ ذی الحج محترم ہے، اور جیسے شہر مکہ محترم ہے۔ مسلمانوں تمہارے ایک دوسرے کی جانیں اور مالیں بھی تمہارے لیے شہر مکہ کی طرح محترم ہے۔ اپنی لوگوں کی جانوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، لوگوں کے مالوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ پھر فرمایا خبردار، زمانہ جاہلیت کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں۔ جاہلانہ جتنی بھی چیزیں آ رہی تھیں، اسلام لانے کے بعد اب پچھلے جاہلیت کے دعوے کوئی نہیں کرے گا، میں نے ان سب کو اپنے قدموں کے نیچے رون دیا ہے۔ جاہلیت میں جو خون کے مطالبے تھے، یعنی اسلام لانے سے پہلے اگر کسی سے قتل ہو گیا تھا، کسی کا کوئی مقتول ہو گیا تھا، اب اسلام لانے کے بعد پچھلا دعویٰ نہیں کیا جائے گا، وہ دعویٰ ختم ہو گیا۔ اسلام نے پچھلی چیزوں کو معاف کر دیا۔ اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان میں ربیہ بن حارث کا خون معاف کرتا ہوں۔ حضور کے چچا حارث کا بیٹا ربیہ تھا، جو قبیلہ سعد کے اندر اپنی شیر خارگی کے دن گزار رہے تھے۔ وہاں پر لڑائی ہوئی تو حذیل قبیلے کے بندے نے پتھر مار کے اس بچے کو مار دیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ حضور کے چچا کے بیٹے تھے تو آقا ان کے وارث تھے، میں سب سے پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں وہ اپنے چچا کے بیٹے ربیہ بن حارث کا معاف کرتا ہوں۔ کوئی مطالبہ پچھلے خون کا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا زمانہ جاہلیت کے جتنے سود تھے پہلے چل رہے تھے، لوگ سود لے رہے تھے اثر رقم پر، میں سارے سود ختم کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کے سود کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت عباس اسلام لانے سے پہلے سودی کاروبار یا پیسہ دیتے ہوں گے لوگوں کو، تو فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا کے سود کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اب کے بعد کوئی اپنے سودوں کا مطالبہ نہیں کرے گا جو پیچھے ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ حضور نے عورتوں بیویوں کے حوالے سے خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کا رسول لوگوں کو بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امان میں لے لیا ہے، یعنی نکاح کر کے اللہ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تم نے ان کو اپنے نکاح میں لیا ہے، اپنی امان میں لیا ہے، اور کلمۃ اللہ سے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، یعنی تم نے خدا کا نام لے کر ان عورتوں کے ساتھ اپنا ازدواجی تعلق خدا نے جو جائز اور حلال کیا ہے یہ اللہ کے نام کی وجہ سے ہوا ہے، لہذا اللہ کا خیال رکھو عورتوں کے معاملے کے اندر۔ تمہارے ان پر حق یہ ہیں کہ وہ تمہارے بستروں کو ان سے پامال نہ کرائیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے، تمہارے گھر میں اس کو نہ آنے دیں وہ عورتیں تمہاری غیر موجودگی میں جن کا آنا تمہیں پسند نہیں ہے۔ یہ تمہارا حق ہے کہ عورت اس کا خیال کرے کہ میرے شوہر کو کس کا آنا پسند ہے اور کس کا آنا پسند نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں سمجھانے کے باوجود بھی اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، مگر اتنا نہ مارنا جس سے جسم پہ نشان پڑ جائے، اتنا نہ مارنا عورتوں کو جس سے ان کے جسم پر زخم کا نشان ہو جائے۔ وہ طریقہ کار قرآن نے دے دیا کہ پہلے ان کو واعظ و نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے، سمجھانے سے کام نہ چلے تو ان سے بستر الگ کر لیا جائے، اگر علیحدگی کے باوجود بھی نہیں سدھر رہی ہیں تو پھر ان کو مار سکتے ہیں، مگر سرکار کے اسوہ حسنہ سے معلوم ہوا کہ ایسا مارنا جس سے جسم پہ نشان پڑے اور چہرے پر مارنا، اس کو سرکار نے منع کیا، اور اپنے گھروں میں عورتوں کو مارنے والے مردوں کو عمومی طور پہ سرکار نے پسند نہیں کرنا، میں اچھے لوگ وہ نہیں ہوتے جو عورتوں کو مارتے ہیں۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا اور عورتوں کی تم پر بھلائی، عورتوں کا حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم انہیں وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اور فرمایا میں تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو پکڑے رکھو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ قرآن مجید ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ آخری جملے ہیں، 1 منٹ میں اور لینا چاہوں گا تاکہ حدیث پاک ختم ہو جائے۔ پھر آقا نے فرمایا قیامت کے دن تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا، اللہ پوچھے گا تم سے کہ میں نے تمہارے اندر پہ رسول کو بھیجا تھا تو تم بتاؤ میرے بارے میں خدا کو کیا کہو گے؟ سب بولے یا رسول اللہ ہم گواہی دیں گے
کہ آپ نے تبلیغ فرما دی، آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت ادا کر دی اور پوری خیر خواہی کے ساتھ فرمائی۔ سرکار نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، پھر لوگوں کی طرف کی، 3 دفعہ آسمان کی طرف اٹھائی، لوگوں کی طرف کی، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا۔ یہ لوگ اس بات کے اوپر گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے اور میں نے امانت کو ادا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں، ابھی مزید بھی تفصیلات چل رہی ہیں، اس پہ انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔